that my voice is coming through clearly. Okay, so we are formally start our session of day 1 of our workshop. First of all, Assalamu alaikum everyone and a very good evening to all. I am Shri Ali and the moderator of today's session. First of all, I am fourth year law student at International Islamic University and currently serving as the head secretary of legal research and drafting at Pakistan Law Students Association. Pakistan Law Students Association is a national level organization working tirelessly for the betterment of law students across Pakistan. With a core mission is to bridge the gap between the law students and the legal professions by promoting legal awareness and building practical skills. From national competition to legal courses, PLSA empowers students through innovative initiative, expert guidance, and meaningful opportunities. So yes, it is truly an honor to welcome all of you to the session 1 of Mock Courtroom Bootcamp from case study to verdict. Today marks the beginning of what promises to be a deeply enriching journey into the world of trial advocacy. Our focus is on laying the groundwork, understanding the basics of mock trials, whether you are entirely new to mock courtrooms or already have some experiences, this session will help solidify your understanding of the trial structures, courtroom roles, and flow of mock trial, from opening statements to final verdict. So I encourage all of you to stay engaged, ask questions, and make the most of the interactive opportunities coming your way. With that, let's formally begin our session. It's my pleasure to introduce our speaker of this session, Mr. Hassan Raza, who is the final year law student at International Islamic University Islamabad. He brings with him with a wealth of experiences in both mock and moot advocacy, having victories in the Lawfield National Mock Trial Competition 2023 and a TNV National Mock Trial Competition 2023. His impressive participation in platforms like LACA Edition 4, 5, and 6 are also notable. His international representation at 47 Gene Pacted competition that was held in Denpasar, Indonesia, speaks volumes about his advocacy, prowess, and commitment to practical legal training. We are privileged to have him lead this session on the fundamental of mock trials. Without further ado, I warmly welcome Mr. Hassan Reza. The stage is all yours now. Thank you so much. I really appreciate the efforts PLSA is putting into actually enhance the. Can you guys hear me? Hassan, आपकी Am I आवाज़ audible? थोड़ी सी started है. Can you hear me now? Yes, perfect. Yes. Okay. Thank you so much PLSA और मैं really appreciate करता हूँ जो efforts PLSA put कर रहा है students को कि legal knowledge को enhance करने में. Okay, so basically जो आज का session है वो basically mock trial के ऊपर है. Mock trial is basically एक simulation कह लें trial experience है. So for example जो कोर्ट्स में हमारे यहाँ ट्रायल्स होते हैं बेसिकली तो इसमें अब डिपेंड करता है कि केस आपके पास कहाँ का आ रहा है. यूजुअली इंटरनेशनल केसेस होते हैं. हमारे पास बहुत रेयर केसेस हैं. लाइक हमारे पास 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे मॉक ट्रायल पाकिस्तानी केसेस पे करवाया गया है. बट मोस्टली जो केसेस होते हैं वो हमारे पास अमेरिकन होते हैं या इंटरनेशनल होते हैं. ठीक है, तो जो ये जर्नी है बेसिकली सिमुलेशन होती है ट्रायल्स
ٹرائلز یعنی یوزلی کرمنل کیسز، میجورٹی کرمنل کیسز ہی ہوتے ہیں ہمارے موک ٹرائل۔ اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، لائک ہم لوگ بہت سی چیزوں میں موٹ کورٹ کمپٹیشن میں وہاں پہ ہمارے پاس صرف 2 اٹرنیز ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں، پوائنٹس لیگل آرگیومنٹس رکھتے ہیں ججز کے سامنے، ججز ان کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بٹ موک ٹرائل اس کی نسبت یہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ان اے سینس کہ یہاں پہ 4 لوگ، آپ کے پاس یوزلی 4 ممبرز کی ٹیم ہوتی ہے، 2 وٹنسز ہوتے ہیں، 2 اٹرنیز ہوتے ہیں، سملرلی ڈیفینس سائڈ ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی اسی طرح 2 وٹنسز 2 اٹرنیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سیمولیشن ہے کرمنل ٹرائل کی، سو ایک پرسن گلٹی اگر ہو جاتا ہے تو وہ کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ میں جانے کے بعد جو سینیریوز اس کے ساتھ ایک ٹرائل کے دوران پیش آتے ہیں تو اس کو سیمولیٹ کیا گیا ہے اور ایک پراپر کیس کی فارم میں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکیں پراپرلی۔ اچھا، یوزلی تو اس میں ہمارے پاس ریئل کیسز بہت کم ہوتے ہیں، بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ریئل کیسز ہوں، زیادہ تر فکشنل کیسز ہوتے ہیں۔ بٹ لائک ایک کیس ہیریس ٹرومن کا کیس ہم لوگوں نے خود کیا تھا اور وہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ مطلب اس میں بھی کافی چیزیں ایسی تھیں جو ریئلٹی سے تھوڑا سا ہٹ کے تھی، کیونکہ آپ لوگ اپنی ڈومین سے باہر نہیں جا سکتے۔ سو فار ایگزامپل اگر موک ٹرائل میں آپ کو ایک کیس مل جاتا ہے، اس کے اندر رہنا ہوتا ہے، اسی کے اندر ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں، کیس لائک ہمیں اس کے اندر کیس لاز مل جاتے ہیں، اسی کے اندر ہمیں وٹنس اسٹیٹمنٹس مل جاتی ہیں، ایفیڈیوٹس مل جاتے ہیں، ڈیپوزیشن مل جاتی ہے اور سب کچھ پریپریشن اسی کے اندر سے کرنی ہوتی ہے، پھر رولز وغیرہ مل جاتے ہیں جن میں سے ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات کہ موک ٹرائل کا پرپز کیا ہے ہمارے پاس؟ جو پرپز ہے وہ quite similar to moot court competition ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو آپ لوگوں کو کورٹ روم کے پروسیجرز پتہ چلتے ہیں، پروسیجرز اسپیسیفکلی ٹرائلز کے، ٹرائل کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے وٹنسز کی ڈائریکٹ ایگزامینیشن کی جاتی ہے، کس طرح سے اٹرنیز اپنی ڈیفینس پریپیئر کرتے ہیں، کس طرح سے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ کس طرح سے ہم ایک ڈاؤٹ کریٹ کر سکتے ہیں اگلے کی اسٹیٹمنٹس میں سے، وہ سب کچھ یہاں پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی لیگل نالج بہتر ہو جاتی ہے بلکہ آپ کو ایک ایکسپوئر مل جاتا ہے کورٹ روم کا کہ لائک اگر ہم یہاں سے آگے جائیں گے تو کورٹ روم کے اندر کس طرح سے کیسز چل رہے ہوتے ہیں یا کس طرح سے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کس طرح ہے موٹ کورٹ کمپٹیشن سے ایک موک ٹرائل کمپٹیشن؟ موک ٹرائل کمپٹیشن اس سینس میں ایک موٹ کورٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک موک ٹرائل صرف ایک ٹرائل کو سیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ موٹ کورٹ کمپٹیشن اپیلیٹ کورٹس یا ہائر کورٹس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ سو فار ایگزامپل ایک کیس آیا ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس، ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس پہ ایک فیصلہ سنا دیا، دین دیٹ کیس گوز ٹو ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، اور وہ اس کورٹ میں جانے کے بعد وہاں پہ ڈیسیجن ہوگا۔ سو فار ایگزامپل اگر وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا تو جو آپ لوگ پریزنٹ کر رہے ہوں گے اپنے آرگیومنٹس، اپنے لائک پریپریشن، وہ سب کچھ ہائی کورٹ کے لیول کی ہوتی ہے، جبکہ ٹرائل کورٹ میں ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہے۔ ٹرائل کورٹ میں جو کیس پیکٹ آپ کو دیا گیا ہے اسی کے ٹرائل کورٹ کہہ رہا ہوں، موک ٹرائل میں ایک کیس پیکٹ آپ کو ملا ہوا ہے، اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے، اس سے باہر آپ جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ سو یوزلی ٹیمز یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا باہر سے ایک آدھ کیس لا اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ بیسکلی الاؤڈ ان دس موک ٹرائل کمپٹیشن۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر باہر کی ڈومین میں جائیں گے تو وہ ڈومین بہت بڑی ہو جاتی ہے اور جو کیس ہوتا ہے اس کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم دیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ باہر جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ ججز باہر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہر وقت اس چیز کو پریپیئر نہیں کر سکتے، لائک وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے کہ کیسز کے لیے کیس لاز پریپیئر کریں یا اس طرح کی سچویشن۔ تو موسٹلی جو موک ٹرائل ہوتا ہے وہ فیکٹ بیسڈ ہوتا ہے، جتنا زیادہ آپ کی گرپ فیکٹس کے اوپر اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ اس کو جج کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ موٹ کورٹ میں ڈیفینیٹلی آپ کو کیس لاز پریزنٹ کرنے ہیں، اپنے لیگل آرگیومنٹس بنانے ہیں، جج کو پھر کس طرح سے آپ لوگ اپنی طرح جج کے کوشچنس کو آنسر کرتے ہیں، وہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ہاں، موک ٹرائل میں ججز آپ سے کوشچنس نہیں پوچھ سکتے اس طرح سے، ججز کا ایک سائلنٹ کیریکٹر ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے آبجیکشنز آتے ہیں یا دو ٹیمز کو آپس میں
کہیں پہ پرابلم یا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے جج وہاں پہ موجود ہے. اوکے, تو بیسک یہ ڈفرینس ہے. آپ اس کو بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوور کورٹ یا ٹرائل کورٹ میں جو کیس ہوتے ہیں وہ موک ٹرائل میں آ جاتے ہیں, اور جو ہائر کورٹس میں اپیلٹ کورٹ, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ وغیرہ میں کیسز ہوتے ہیں وہ موٹ کورٹ کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا, تو ہم شروع کرتے ہیں. بیسکلی ایک رولز پہ ہم بعد میں جاتے ہیں, پہلے ہم ایک کیس فائل کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کیس فائل ہمارے پاس کیا ہوتی ہے. کیس فائل میں ہمیں سب سے پہلے انڈائٹمنٹس مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ کس طرح کا کیس ہے, کیا آپ لوگوں پہ چارجز لگے ہوئے ہیں ڈیفینس پہ, ٹھیک ہے, اور کون کون سے وٹنسز ہیں, کون کون جو ہے اپنا ایفیڈیوٹ سبمٹ کروا چکا ہے کیس کے اندر, کون کون اپنی ڈیپوزیشن جمع کروا چکا ہے. ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے کہ لائک اگر آپ نے کورٹ میں کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہے نا, وہ سیم چیز دوسرے اٹرنی کے پاس آلریڈی موجود ہونی چاہیے, اپوزٹ کاؤنسل کے پاس. وہ اس کو ویریفائی کرے گا اور پھر وہ پریپیئر کر کے کورٹ کی روم میں موجود آئیں گے, ٹھیک ہے. ادروائز ایویڈنسز ایکسیپٹ نہیں ہوتے. یہ چیز موک ٹرائل میں بھی کافی حد تک امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں اسی لیے دونوں سائڈس کے پاس سیم کیس ہوتا ہے, کسی نے لائک ڈفرینٹ پریپریشن نہیں کرنی, سیم چیزیں ہیں جو کہ پروسیکیوشن سائڈ کے پاس ہوگی, سیم وہی چیزیں ڈیفینس سائڈ کے پاس ہوں گی. آلریڈی بتا دیا جائے گا کہ کون سی چیزیں, کون سے ایویڈنسز جو ہیں ڈیفینس پہ پریزنٹ کرے گا, کون سے پروسیکیوشن پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ اس میں سے چوز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اوکے فار ایگزامپل یہ گن کی پکچر ہے, اگر ہم لوگوں نے یہ ایویڈنس کورٹ میں سبمٹ کرنا ہے ڈیفینس نے کہ یہ گن ہماری نہیں ہے, یا کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے جو آپ کا نہیں ہے, تو وہ آپ کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا ایویڈنس ہے. کورٹ دوسری سے پوچھتی ہے کہ یہ ایویڈنس آپ لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہو, ایکسیپٹ کرتے ہو. اگر تو دونوں سائڈز ایگری کر جاتی ہیں تو جج کہتا ہے کہ چلو ایویڈنس کو سبمٹ کیا جا سکتا ہے کورٹ. خیر اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. تو ہمارے پاس وہاں پہ ایفیڈیوٹس ہو جاتے ہیں جو وٹنس کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایگزیبٹس ہو جاتے ہیں جو ایگزیبٹس کیس کے اندر دیے جاتے ہیں. آپ آؤٹ آف دا کورٹ کوئی ایگزیبٹ نہیں لے کے آ سکتے. تو جو کیس فائل کے اندر ایگزیبٹس موجود ہیں انہیں کو اگر آپ چاہیں تو وہ انٹر کروا لیں کورٹ میں. اگر آپ چاہیں کہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ آپ اس کو رہنے نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ایفیڈیوٹس کے بعد ڈیپوزیشن آ جاتی ہے. ڈیپوزیشن ان سم کیسز آپ کو ڈیپوزیشن ملے گی, ان سم کیسز آپ کو ڈیپوزیشن نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اوکے, اس کے بعد ہمارے پاس رولز کیا ہوتے ہیں. ہمارے پاس دو اٹرنیز کے رول ہوتے ہیں, 2 وٹنسز ہوتے ہیں. وٹنسز ہمیں آلریڈی کیس فائل کے اندر دیے جاتے ہیں. سو فار ایگزامپل آئی ایم حسن رضا, تو میں ایک وٹنس ایڈ ہوں اور میں نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا ہے کیس فائل کے اندر, ٹھیک ہے. اپنی اسٹیٹمنٹ کورٹ کو جمع کروا دی. وہ کورٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی کیس فائل کے اندر آ جائے گی کہ اوکے ایفیڈیوٹ حسن رضا نے یہ جمع کروایا, اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور ڈیٹ اس کے اوپر لکھی ہوگی. سیم شیریں علی ہیں, شیریں علی نے بھی یہی کیا ہوگا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیں گی, کورٹ میں جمع کروائیں گی اور وہ بھی ایز اے وٹنس کورٹ میں پریزنٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سوئنگ وٹنسز ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروسیکیوشن سائڈ سے بھی ہوتا ہے, ڈیفینس سائڈ سے بھی ہوتا ہے. ڈیفینس سائڈ سے بھی آپ کو وٹنسز دیے جاتے ہیں, پروسیکیوشن سائڈ سے بھی آپ کے پاس وٹنسز موجود ہوتے ہیں. آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. سائڈ پہ سے مراد یہ ہے کہ سوئنگ وٹنس میں سے آپ کون سا وٹنس اٹھائیں گے. سوئنگ وٹنسز وہ وٹنسز ہوتے ہیں جن کو جو آپشنل ہوتے ہیں. آپشنل ہے سو فار ایگزامپل اس میں 2 سچویشنز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ سوئنگ وٹنس کو پروسیکیوشن بھی چوز کر سکتا ہے کسی کیس میں, لائک اگر ٹوٹلی آپشن ہے. کچھ سینیریوز میں آلریڈی یہ گیون ہوتا ہے کہ جو یہ ڈیفینس کا سوئنگ وٹنس ہے اور اس کو صرف ڈیفینس ہی یوٹیلائز کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سوئنگ وٹنس ول آلویز اسٹے آپشنل, بٹ اگر ڈیفینس چاہے تو وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. اور کچھ سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ سوئنگ وٹنس بالکل آپشنل ہوتا ہے دونوں سائڈس کے لیے. اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ دونوں سائڈس پہ جا رہی ہوتی ہے, تو آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ کون سی سائڈ اس کو پہلے چوز کر لیں, ٹھیک ہے. دیٹ کین بی چوزن ان پری ٹرائل موشنس, بٹ وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. اوکے, سو سب سے پہلے ہمارے پاس اٹرنیز آ جاتے ہیں. ایک اوپننگ اٹرنی ہوتا ہے, ایک کلوزنگ اٹرنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوپننگ اٹرنی کس کو کہتے ہیں. اوپننگ اٹرنی بیسکلی وہ اٹرنی ہے جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ دے گا.
ٹھیک ہے. کلوزنگ اٹرنی وہ اٹرنی ہے جو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے. ایک ہی اٹرنی دونوں اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. سیم گوز کہ اوپننگ، بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا وٹنس کی ایگزامینیشن کریں گے. وہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ دے گا اسی نے پہلے یا سیکنڈ وٹنس کو کرنا ہے. وہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو پروسیکیوشن سائڈ سے سب سے پہلے اوپننگ اٹرنی آئے گا. اوپننگ اٹرنی اپنی اسٹیٹمنٹ دے گا. پھر ڈائریکٹ ایگزامینیشنس ہوں گی، پھر کراس ایگزامینیشنس ہوں گی، اور دونوں سائڈس کی جب کراس اور ڈائریکٹ ایگزامینیشنس ہو جائیں گی اس کے بعد کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. کلوزنگ اسٹیٹمنٹ پہ پروسیکیوشن دے گا اور پھر ڈیفینس دے گا، اور اس کے بعد ریبٹلز ہوتے ہیں، وہ ریبٹلز بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس وٹنسز ہوتے ہیں. وٹنسز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لے وٹنس ہے، ایک ایکسپرٹ وٹنس ہے. لے وٹنس از بیسکلی اے پرسن جو لائک روڈ سے گزر رہا تھا اور اس نے وہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی پرسنل ایکسپرٹیز نہیں ہے اس فیلڈ میں، اٹس جسٹ کہ وہ اس بندے نے ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے اپنے سامنے. ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ وہ بندہ کیا ہے. ہاں اگر ایک کیس میں وہ پولیس آفیسر ہے تو پولیس آفیسر نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بات اس کو ایکسپرٹ وٹنس نہیں بنا سکتی کہ وہ پولیس آفیسر ہے تو اس نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس وجہ سے وہ ایکسپرٹ وٹنس ہے. نہیں. ایکسپرٹ وٹنس یہ ہے کہ ایک چیز ہے، وہ کرائم ہوا ہے، ایک بندے کو گولی لگی ہے، وہ بندہ ہاسپٹل گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں اب اس بندے کو میڈیکل آفیسرس دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ڈاکٹرز جو اسپیسیفکلی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں جس کے بارے میں یا کیس ہے. ٹھیک ہے. لائک فار ایگزامپل اب ایک میڈیکل آفیسر ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اس کا، اور چیک اپ کرنے کے بعد ایک رپورٹ پریپیئر کی اور وہ کورٹ میں سبمٹ کروا دی کہ یہ رپورٹ ہے، اس کے حساب سے اس بندے کے ساتھ. ایکسپرٹ وٹنس کون ہوگا؟ اب وہ ایکسپرٹ وٹنس ایک اور ڈاکٹر ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر مکمل طور پہ اس پہ سو فار ایگزامپل ایک سائیکالوجسٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے وہ پاگل ہے اور یہ بات کو ڈاکٹر نے سبمٹ کروا دی ہے کورٹ میں. ٹھیک ہے. اب آپ ایک ڈاکٹر کو بلا کے لاتے ہیں ایز اے وٹنس. ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر اسپیشلائزڈ سائیکالوجسٹ ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، اور وہ آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یار اگر میں یہ دیکھوں کہ اس ڈاکٹر نے صحیح سے اس کا معائنہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یا اس کو صحیح سے انالائز کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پروسیجرز اس کے ٹھیک تھے یا نہیں تھے، یا جن باتوں کے اوپر اس نے اس کو پاگل کرا دیا ہے ان باتوں پہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں یا سائیکیٹرسٹ فیلڈ میں اس انسان کو پاگل کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. کسی کو اسپیشلی پاگل نہیں کہہ سکتے، تو بٹ جسٹ فار این ایگزامپل. تو جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ آ کے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا جو کیس سے ریلیٹڈ بات ہے، یعنی اگر کسی کو پاگل کرا دیا جا رہا ہے اور وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اس کیس میں اس کے بارے میں ٹیسٹمنی دے رہا ہے تو وہ ایکسپرٹ وٹنس کہلائے گا. ایکسپرٹیز آپ کی فورینزکس میں بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے تو ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، لائک اس میں کوئی اسپیسیفک انجینئر بھی ہو سکتا ہے. لائک اب یہ ڈپینڈ آپ نہیں کر ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس دو آپشنس ہیں، ایک وٹنس ہے فورینزک سے، ایک وٹنس ہے میڈیکل ڈاکٹر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو ایکسپرٹ وٹنس لانا چاہتے ہیں. ایکسپرٹ وٹنس کی جو نالج ہوتی ہے نا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پراپر وے ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ وٹنس کو اگر آپ کورٹ کے اندر لا رہے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے کہ آپ نے اس سوال کے تھرو اس کی پہلے ایکسپرٹیز شو کرنی ہے. ایکسپرٹیز جب اس کی شو ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہی آپ اس کو کورٹ میں لا سکتے ہیں. کیا لے وٹنس کے لیے یہ سب ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی. لے وٹنس سمپل پرسن جو بس جا رہا تھا، اسے نہیں پتا کہ کیس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یا کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، بٹ اس نے ایک واقعہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ لے وٹنس. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو لے کی جگہ ایکسپرٹ بنا سکتے ہیں، بٹ اسپیسیفکلی کسی واقعے کو دیکھنا اس کو ایکسپرٹ وٹنس نہیں بناتا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جج ہوتے ہیں. یوزلی جوریز ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ایک جج ہی ہوتے ہیں، مجھے بھی 2 ججز ہوں 3 ججز ہوں، بٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سینیریو اور کس طرح آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو بیسکلی اسٹرکچر ہوتا ہے موک ٹرائل کا، لائک ہمارا کمپٹیشن اگر ہو رہا ہے بیسکلی، سو میچ اسٹارٹ ہوتا ہے پری ٹرائل موشنز میں. پری ٹرائل موشنز آپ ایسی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کورٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یور آنر یہ جو ایگزیبٹ ہے جو آلریڈی کورٹ میں کورٹ ڈاکیومنٹس میں ہے
ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کورٹ ڈاکیومنٹس میں نکال دیا جائے، میں سے نکال دیا، تو آپ یہ پری ٹرائل موشن کے اندر ہی کورٹ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یور آنر ہم یہ اسپیسیفک چاہتے ہیں کہ یہ موشن ہے ہمارا، آپ ایگزیبٹس تک پری ٹرائل موشنز میں انٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایگزیبٹس پری ٹرائل موشنز کے اندر انٹر ہو جائیں، دیٹ از کول. وہ آپ جیسے ریکویسٹ کریں گے یہ آنر ہم لوگ ایگزیبٹس سبمٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی رول آف ایویڈنس انووک کرنا چاہتے ہیں، اسپیسیفائڈ رولس آف ایویڈنسز ہوتے ہیں جو کہ پراپر پروسیجر کے تھرو آپ لوگوں کو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی ایسا پراپر وے یا کوئی موشن از بیسکلی اپلیکیشن، یا آپ کوئی کورٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لائک آپ کے ٹرائل سے پہلے کے پری ٹرائل موشنس، آپ کوئی کوشچن جج سے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی پراپر وے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ وہ پری ٹرائل موشنس کے دوران پوچھ سکتے ہیں. بٹ دیٹ از ٹوٹلی آپشنل. لازمی نہیں ہوتا کہ ٹیمز کریں، بٹ ڈیفینیٹلی یہ آپ کا ایک بیٹر پوائنٹ. آپ کہہ لیں کہ آپ کو آپ کے پاس ایک بیٹر پوائنٹ آ جاتا ہے کہ لائک اوکے یار اس بندے کو تھوڑا سا پتہ ہے، اس نے پری ٹرائل موشنز بھی کیے ہیں، تو یہ تھوڑا بہت اس بارے میں نالج رکھتا ہے. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اس میں ایویڈنسز کا پوچھ سکتے ہیں، آپ اس میں اگر کوئی موشن انووک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ایویڈنس ریموو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں، کوئی ایویڈنس انٹر کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں. بٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو، آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. کہ مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار ہم پری ٹرائل موشنس نہیں کرنا چاہتے، تو اس کی کوئی اسکورنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اسپیسیفک. ہاں اگر کسی جج کو پسند ہو پری ٹرائل موشن کے بھائی پری ٹرائل موشن لازمی ہونے چاہیے، میں بھی وہ آپ کے ایک آدھ نمبر آگے پیچھے کر سکتا ہو، بٹ اسپیسیفکلی اس کی کوئی مارکس نہیں ہوتے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کس طرح سے کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے. اوکے، پھر اوپننگ اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں ہمارے پہ. اوپننگ اسٹیٹمنٹ بیسکلی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو اگر کسی نے بھی موڈ کورٹ کمپٹیشن کیا ہو تو اوپننگ اسٹیٹمنٹس آر سملر ٹو دا لائک یہ جو پہلا اٹرنی آتا ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ اوپننگ اسٹیٹمنٹ موک ٹرائل میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. لائک آپ میک شیور کریں کہ آپ کیس کی سمری بھی بتا دیں جج کو، آپ میک شیور کریں کہ کیس کی تھیم بھی بتا دیں جج کو، آپ میک شیور کریں کہ اپنی ٹیم بھی بتا دیں جج کو، اور آپ میک شیور کریں کہ آپ اپنے وٹنسز بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، دونوں سائڈس کو برابر ٹائم ملتا ہے. پہلے پروسیکیوشن سائڈ آتی ہے، وہ اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. پھر ڈیفینس سائڈ آتی ہے، وہ اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. دونوں پراپرلی جج کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس میں صرف کچھ چیزوں کا دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز کنوے کر رہے ہیں جج کو کہ یار ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پراپر ویز ہوتے ہیں. لائک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے وے کے تھرو کرتے ہیں. آپ اوپننگ اسٹیٹمنٹ بالکل سمپل بھی دے سکتے ہیں، بٹ ایک اوپننگ اسٹیٹمنٹ جو بالکل سمپل ہوگی، ایک اوپننگ اسٹیٹمنٹ جس میں مختلف چیزیں پوائنٹس آلریڈی جج کے سامنے کنوے کر دیے گئے ہوں گے، تو جج بھی اس حساب سے اس کو لیں گے. اوکے، پھر ہمارے پاس پروسیکیوشن کیس ان چیف آ جاتے ہیں، ایگزامینیشن ان چیف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پروسیکیوشن کا پہلا وٹنس کورٹ میں، پروسیکیوشن سائڈ اپنے پہلے وٹنس کی ڈائریکٹ ایگزامینیشن. اچھا، ڈائریکٹ ایگزامینیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ایگزامینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے وٹنسز سے سوال کرتے ہیں، دیٹ از بیسکلی اسٹوری ٹیلنگ. ٹھیک ہے، ایک اسٹوری آلریڈی اس نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بتائی ہوئی. ٹھیک ہے، اس ایفیڈیوٹ میں بہت سی چیزیں ہوں گی جو اس نے سلپ آف ٹنگ کر دی ہوگی، کہ کہیں پہ اس نے اپنے خلاف کوئی بات کر دی ہوگی، اور کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یوزلی ڈپینڈس کہ وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. بٹ کبھی کبھی وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے لائک ایسی دے دیتے ہیں جو کہ جس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ہی خلاف جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں پروسیکیوشن اٹرنی اور وٹنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ اسٹیٹمنٹس دیں جس سے ان کا کیس مضبوط ہو. سو فار ایگزامپل ایک وٹنس آتا ہے، وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ فار ایگزامپل حسن نے ایک قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ لیو وٹنس پہلے لا رہے ہیں یا ایکسپرٹ وٹنس لا رہے ہیں، بٹ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ لیو وٹنس پہلے لے کے آئیں، پھر آپ اپنا ایکسپرٹ
تو بیسکلی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا لے وٹنس پہلے لاتے ہو یا ایکسپرٹ وٹنس پہلے لاتے ہو. بٹ اٹ از بیٹر کہ آپ لے وٹنس کی اسٹیٹمنٹ دلوا دو اور اس کے بعد ایکسپرٹ وٹنس آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ دے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیس تھوڑا سا بیٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا وٹنس آتا ہے, صرف وہ اسٹیٹمنٹس جو آپ کے حق میں جاتی ہے وہ اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں. دیر از نو لائک پراپر رول کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دو, بٹ ایک بہتر وے یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف وہ اسٹیٹمنٹس دو جو آپ کے حق میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ فار ایگزامپل ایک وٹنس آتا ہے, وہ بتاتا ہے میرا نام یہ ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, میں نے یہ واقعہ اس ٹائم ہوتے ہوئے دیکھا, میں یہاں پہ یہ کر رہا تھا, یہاں پہ یہ چیز ہو رہی تھی, یہ سب چیزیں وہ اپنی بتا دیتا ہے کہ یہ ہوا. ٹھیک ہے, اچھا پھر ڈیفینس سائڈ سے آتا ہے ڈیفینس کاؤنسل. ڈیفینس کاؤنسل اب اس کی ڈائریکٹ ایگزامینیشن کی کراس ایگزامینیشن. اچھا, تو اٹ ڈیپینڈس کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ میں سے کرنا چاہے جو اس نے اس ٹائم دی ہے یا اس کے ایفیڈیوٹ میں سے کرنا چاہے. ٹھیک ہے, جو وٹنس آتا ہے, جو اٹرنی آتا ہے, وہ اس سے کوشچنس کرتا ہے کہ اچھا یہ چیز آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی تھی, تو یہ چیز جب ہو رہی تھی آپ کہاں تھے. ٹھیک ہے, یہ وہ اس کے اندر ڈفرینٹ پراسپیکٹس ایڈ کر سکتا ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا, اب میں اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن نہیں جا سکتا کیونکہ مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں ہمیشہ. کبھی کوئی وٹنس اسٹیٹمنٹ, کوئی وٹنس اپنے ایفیڈیوٹ سے پھنس رہا ہوتا ہے, کوئی وٹنس اپنی ہی ٹیسٹمنی جو اس ٹائم ڈائریکٹ ایگزامینیشن دیتا ہے وہاں سے پھنس رہا ہوتا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اٹرنی کتنی گرپ رکھتا ہے کیس میں. دا مور گرپ ہی ہیز آن دا کیس, اتنا ہی آسان ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اگلے بندے کو پھنسا سکے. تو پھنسانے کا طریقہ بس سمپل ہوتا ہے کہ آپ نے بس اس کو کسی چیز پہ پکڑ لیا, 2-3 کوشچنس بنائے. سو فار ایگزامپل آپ کہہ دیتے ہو کہ یار, وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے, تو ایک کوشچن ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا جو پروسیکیوشن کا وٹنس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار مجھے اس کیس کے اتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے, یا اس نے یہ اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کیس کے اتنے پیسے ملے. کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے ڈیفینس کا اٹرنی آتا ہے, وہ اس سے پہلا سوال کرتا ہے کہ آپ بتائیں جو بندہ پیسے لے رہا ہے اسٹیٹمنٹ دینے کے, از اٹ پاسبل کہ وہ اسی سائٹ کے حق میں اسٹیٹمنٹ دے جس سے وہ پیسے لے رہا ہے. اس کا کامن سینس کا تو آنسر یہی بنتا ہے کہ یس, کیونکہ بیسکلی تو پیسے لینے جو لے گا وہاں پہ اس کی یہ بن سکتی ہے ریزن کہ بھائی ہاں وہ اس کے حق میں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ وٹنس کہہ دیتے ہیں ہاں دے سکتا ہے, پھر آپ کا نیکسٹ کوشچن کیا ہوگا, آپ کا نیکسٹ کوشچن ہوگا کہ اوکے تو پھر آپ نے بھی اس کیس کے پیسے لیے, تو ڈیفینیٹلی اس نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کیس کے پیسے لیے, تو وہ اس بات سے ہٹ نہیں سکتا. حالانکہ اس نے اپنے پہلی بات اس نے کر دی کہ بھائی پیسے لینے والا وہی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے جو اس کو اٹرنی بتائے گا, اور سیکنڈ میں اب اس نے خود بھی پیسے لیے ہوئے ہیں تو وہ اپنی پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اس طرح سے کنفیوز کر کے نا وٹنس کو, بیسکلی جو ڈیفینس کا کام ہوتا ہے, ڈیفینس کا کام تو ایزی اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن کے پاس ہوتا ہے. آپ نے صرف ریزنیبل ڈاؤٹ کریٹ کرنا ہے. ایک ریزنیبل ڈاؤٹ کریٹ کر دیا تو وٹنس کی پوری اسٹیٹمنٹ ختم. ٹھیک ہے, تو اور پیسے لینا بھی ایک ڈاؤٹ ہی ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ کیس کون سا ہوگا آپ لوگوں کے لیے, تو ہو سکتا ہے اس میں پیسوں کی بات نہ ہو, بٹ دس واز جسٹ این ایگزامپل. ٹھیک ہے, پھر سیم ہوتا ہے پروسیکیوشن کا دوسرا وٹنس. اوکے, سو فار ایگزامپل کراس ایگزامینیشن میں وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, کراس ایگزامینیشن میں جب وہ غلط ہوا تو اب پروسیکیوشن کے اٹرنی کے پاس ایک اور چانس ہے وہ کہ ری ڈائریکٹ کرے. اب ری ڈائریکٹ کرنے میں وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ اوکے جو پیسے آپ نے لیے تھے, ٹھیک ہے, اس کا ریئل کاز کیا تھا, آپ کورٹ کو بتا سکتے ہیں یا جج کو بتا سکتے ہیں. تو اس میں وٹنس کے پاس گراؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اسپیک کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرے. ٹھیک ہے, تو یہ جج کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اٹرنیز کے اوپر, وٹنسز کے اوپر, کہ ان کی کس طرح کی پریپریشن ہے ہر چیز سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, اور اس کے دوران آبجیکشنز بھی آ سکتے ہیں, آبجیکشنز کو ہم بعد میں ڈیل کرتے ہیں. اوکے, پھر بیسکلی پروسیکیوشن اپنا سیکنڈ وٹنس بھیجتا ہے, سیکنڈ اٹرنی آتا ہے, وہ اس کی ڈائریکٹ ایگزامینیشن کرتا ہے. سیم اسی طرح اس کی ڈیفینس جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے. وہی پروسیس ہے, اگر کہیں پہ پھنس جاتا ہے تو وہ
اس کا ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. سیم ڈیفینس کاؤنسل اس کا ری کراس بھی کر سکتا ہے, بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا بچ گیا. اوکے, جب دونوں وٹنس پروسیکیوشن کے ہو جاتے ہیں پھر آتا ہے ڈیفینس کا کیس ان چیف یا ایگزامینیشن ان چیف یا پروسیکیوشن کا ڈیفینس کا اٹرنی ہو. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنا پہلا وٹنس پریزنٹ کرتا ہے کورٹ کے سامنے. اب وہ اپنی ڈائریکٹ ایگزامینیشن دیتا ہے. اب ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں وہ چیزیں بتاتا ہے جو چیزیں پروسیکیوشن کے وٹنس نے اپنی سائڈ سے نہیں بتائی ہوں گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ اب اس نے اپنا کیس اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کورٹ کے سامنے کہ یار ہمارے ساتھ تو یہ ہوا, یہ سچویشن تھی, یہ واقعات ہوئے, اس وجہ سے ہم لوگ یہ ڈیسیجن لیا یا ہم نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, ڈیفینس آتی ہے اپنا ڈائریکٹ کرتی ہے, پھر سیم پروسیکیوشن کا وٹنس آتا ہے اور اب وہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے ڈیفینس کے وٹنس کی. اب ڈیفینس کے وٹنس کو بھی اسی طرح سے پھنسایا جا سکتا ہے جیسے اس طرح سے پروسیکیوشن کے وٹنس کو پھنسایا گیا تھا, بٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو وٹنس کی اسٹیٹمنٹس کو ختم کرتی ہیں. اس میں بیسکلی رول وٹنسز کا بہت زیادہ ہے کہ وٹنس کتنا کانفیڈنٹ ہے اور کتنا اس کی پریپریشن ہے اپنے کیس کے حوالے سے. اگر ایک بندے کو کیس پہ مکمل گرپ ہے وہ ایزیلی کوشچن سے بچ سکتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یار اگر میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ میرے خلاف جاتی ہے, اور جب مجھ سے وہ اٹرنی یہ سوال پوچھے گا تو میں نے کیسے اس کو کیٹل کرنا. ٹھیک ہے, کیٹل کرنا. اوکے, پھر ڈیفینس کا سیکنڈ وٹنس آتا ہے, وہی پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے. ڈیفینس کا جو وٹنس 1 ہوتا ہے, وٹنس 2 ہوتا ہے, وہ اپنی ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں اسٹیٹمنٹس دیتا ہے. اسٹیٹمنٹس یہاں پہ بیسکلی کوشچن وائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک آ کے اپنی اسپیچ نہیں کر سکتا. ڈیفینس کا جو اٹرنی ہے وہ کوشچن کرے گا, وٹنس جواب دے گا. ٹھیک ہے, اس کوشچنس میں بہت سے کوشچنس آپ لوگ نہیں کر سکتے, وہ ہیئر سے لیڈنگ اس طرح کے کوشچنس ہوتے ہیں. آبجیکشنس کی بھی آپ کو فائل مل جاتی ہے, اسی فائل کے اندر آبجیکشنس ہوتے ہیں, وہی آبجیکشنس آپ یوز کرتے ہو کیس کے دوران. اور یہ سب سینیریو ہونے کے بعد سیم ری کراس ری ڈائریکٹس ہو سکتے ہیں. اور جب یہ چاروں چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد کلوزنگ آرگیومنٹس آتے ہیں. کلوزنگ آرگیومنٹس میں یوزلی اسٹیٹمنٹ آلریڈی آپ نے ایک پریپیئر کی ہوتی ہے, وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور جو پوائنٹس آپ نے پروو کیے ہوتے ہیں ڈیورنگ دا وٹنس کے ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں یا کراس میں, جو پوائنٹس آپ نے پروو کیے ہوتے ہیں, جو اپوزٹ سائڈ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہو کلوزنگ آرگیومنٹس. پھر ریبٹل کرنے کا پروسیکیوشن جو ہے وہ ریبٹ بھی کر سکتی ہے کوشچن سے. ٹھیک ہے, اور پھر جج ہمارے جو ہیں اسکورنگ کر دیتے ہیں ٹیمس کو سمپلی. اوکے, تو اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکشنس ہیں. آبجیکشنس بیسکلی اب لائک سو فار ایگزامپل موڈ کورٹ کمپٹیشن ہے, وہاں پہ ہمارے پاس ججز جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہوتے ہیں اپنا کہ وہ کتنا انوالوڈ ہیں. اب وہ ہوتا ہے 50 منٹ کا, مطلب 40 سے 50 منٹ کا میچ ہوتا ہے, اس کے دوران ججز آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو موک ٹرائل ہے یہ بیسکلی 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے, اور اگر آپ کسی کو کہو گے کہ یار چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ ان کی اسٹوری سنیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بور ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا کچھ دیر بعد. کچھ دیر تک وہ سنے گا, جب تک اس سے کوئی کوشچن نہیں ہو رہا, تو وہ آپ کی اسٹوری سن کے کچھ دیر بعد وہ بور ہو جائے گا. تو یہاں پہ وہ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے. بہرحال آبجیکشنس کب ریز کیے جا سکتے ہیں؟ آبجیکشنس جب کوئی ایسا سوال ہو جائے یا کوئی وٹنس ایسی اسٹیٹمنٹ دے دے جس سے لگے کہ یار یہ آؤٹ آف دا کورٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یا یہ کوشچن اس کو آنسر بتا رہا ہے. سو فار ایگزامپل آپ اگلے وٹنس کو یا اگلے اٹرنی کو روکنے کے لیے آبجیکٹ کرتے ہیں. آبجیکشن, سو فار ایگزامپل میں آبجیکشن ریز کرتا ہوں, یور آنر آبجیکشن آف ہیئر. جو اس کا پراپر پروسیجر ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ آبجیکشن یور آنر, پھر جج آپ سے پوچھتے ہیں آن واٹ گراؤنڈ. ٹھیک ہے, جو پراپر اس کا وے ہے. بٹ کچھ ٹیمس کو ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ وہ یہی کرتی ہیں, ہیئر سے آبجیکشن یور آنر یا آبجیکشن آف ہیئر سے یور آنر. ٹھیک ہے, دا بیسٹ وے از کہ آپ جج کو موقع دو بولنے کا. تو آپ آبجیکشن ریز کرو, آبجیکشن یور آنر, اور پھر وہ جج کے اوپر ہے کہ جج آپ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا گراؤنڈس ہیں اس کو. سو فار ایگزامپل میں ایک آبجیکشن ریز کرتا ہوں, وٹنس ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ وہ کچھ اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب یہ مرڈر ہوا تو جو آس پاس لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی ایک نے مجھے بتایا. ٹھیک ہے, دیٹ از اے ہیئر سے اسٹیٹمنٹ.
کیونکہ اس نے کسی سے سنا ہے اور اب وہ کورٹ میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اس ٹائم کورٹ میں موجود نہیں ہے. بیسکلی وہ بندہ کورٹ میں موجود نہیں ہے جس نے یہ اسٹیٹمنٹ اس کو بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب اپنی طرف سے بیان نہیں دے سکتا کورٹ میں. تو یہ بندہ اس کے بہاف پہ ہمیں نہیں بتا سکتا کہ میں نے تو اس بندے سے سنا تھا اس لیے میں آج وٹنس اسٹیٹمنٹ دینے والا. تو کوئی بھی ایسی سچویشن یا کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ کہیں اور سے سنی ہو اور اب آپ کورٹ کو بتائیں وہ ہیئر سے نہیں آتا. تو جب آپ وٹنس یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے ایک جو اٹرنی آبجیکشن صرف اٹرنیز ریز کر سکتے ہیں. وٹنسز کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا. آبجیکشن ریز کرے گا. فار ایگزامپل پروسیکیوشن کا اٹرنی 1 آبجیکشن ریز کرتا ہے کہ میں نے آبجیکشن جو آنا. ٹھیک ہے. تو میک شیور کرنا ہے کہ یہاں وہ کراسنگ اٹرنی ہو یا وہ ڈائریکٹ. ڈیفینیٹلی وہ کراسنگ ہی ہوگا کیونکہ وہ اگر ڈیفینس سائڈ کے وٹنس کو وہ آبجیکشن ریز کر رہا ہے تو وہی اٹرنی اس کا کراس بھی کرتا ہے. اسپیسیفک ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے کہ جب اٹرنی سب فار ایگزامپل وٹنس ہے پروسیکیوشن کا. ٹھیک ہے. اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ پروسیکیوشن کو وٹنس ہے. پروسیکیوشن کا اٹرنی 1 جو ہے وہ اس وٹنس کی ڈائریکٹ ایگزامینیشن کا. ٹھیک ہے. اب جب اسی وٹنس کی ڈیفینس کاؤنسل آ کے کراس ایگزامینیشن کرے گا تو صرف پروسیکیوشن کا اٹرنی 1 ہی ہے جو اس پہ آبجیکشن ریز کر سکتا ہے. دوسرا اٹرنی اس کے اوپر آبجیکشن ریز نہیں کر سکتا. سیم گوز فار ڈیفینس کہ وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ کر رہے ہیں یا جو کراس کر رہے ہیں صرف وہی اٹرنی آبجیکشن ریز کر سکتا ہے اس ٹائم. اوکے. تو آبجیکشن صرف اٹرنیز ریز کر سکتے ہیں. وٹنسز ریز نہیں کر سکتے. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ وٹنس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آبجیکشن بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس فوراً بول دیتا ہوں کسی کو کیا پتہ چلے گا. بٹ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ججز یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. پھر لیڈنگ کوشچن کا بھی آبجیکشن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. لیڈنگ کوشچن بیسکلی ایسا کوشچن ہوتا ہے جو آنسر سجیسٹ کر دیا اپنے اندر. سو فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہو جائے گی کہ اس کی ہم شارٹ سی ایگزامپل ہمیشہ وہ دیتے ہیں کہ جس کا آنسر یس اور نو میں ہو. ٹھیک ہے. وہ لیڈنگ کوشچن کہلاتا ہے. لیڈنگ کوشچن بیسکلی کراس ایگزامینیشنس میں کیا جا سکتا ہے. بٹ جو ڈائریکٹ ایگزامینیشن ہوتی ہے اس کے اندر لیڈنگ کوشچن نہیں کیا جا سکتا. لیڈنگ کوشچنس سو فار ایگزامپل میں کوشچن کرتا ہوں کہ عامر بھائی اس ٹائم آپ شام کو 5 بجے حسن آپ لاہور میں تھے. ٹھیک ہے. اگر تو میں یہ کراس ایگزامینیشن میں کر رہا ہوں تو میں یہ کوشچن کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہی کوشچن میں ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں کر رہا ہوں تو دس از این آبجیکشنیبل کوشچن. کیونکہ میں اگلے بندے کو آلریڈی آنسر سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یار یہاں تو اس پہ یس بول دو یا نو بول دو. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسا کوشچن جو اگلے کو آنسر سجیسٹ کر رہا ہو وہ لیڈنگ کوشچن کی ڈومین میں آ جاتا ہے. اور اس پہ اپوزنگ کاؤنسل جو ہے آبجیکشن ریز کر سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی کراس میں نہیں, صرف ڈائریکٹ کے اندر آبجیکشن کیا جا سکتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اگر کوئی پوچھ رہا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آبجیکشنز ہوتے ہیں. کسی کے اوپر اگر کوئی پوائنٹ دے رہا ہے کہ بھائی یار تم تو چور ہو, یا کوئی آرگیومنٹیٹیو ہو رہا ہے یا اسپیکولیٹ کر وہ اسپیکولیشن کا آبجیکشن آ جاتا ہے. اس میں بہت سارے آبجیکشنز ہوتے ہیں. پھر ان آبجیکشنز کو کس ٹائم پہ ریز کرنا ہے وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو مکمل گرپ ہوگی. تو اٹرنیز کا یہ پراپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا. یاد ان اے سینس کہ بس رٹا نہیں مارنا, کیونکہ آپ دیکھ کے نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. جو مین ڈفرینس ہے نا ڈائریکٹ ٹو کراس کا وہ یہی ہے کہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. ناٹ موڈ کورٹ کمپٹیشن کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک پیپر پہ لکھ کے لے آئیں ساری چیزیں, اوکے پڑھ رہے ہیں اور جج بھی دیکھ رہے ہیں. جج آپ سے جب تک کوشچن نہیں کرے گا آپ وہ ریڈ کر سکتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ چیزیں مختلف. یہاں پہ آپ کو چیزیں خود مائنڈ سے یاد ہونی چاہیے, آپ کی گرپ ہونی چاہیے. ٹیم رول بہت زیادہ ہے اس میں. ٹیم ورک جتنا زیادہ پوری ٹیم انٹرسٹ شو کرے گی اتنا ہی بیٹر وہ کمپٹیشن کو لے کے چل سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس آبجیکشنس ہیں. ان کو مکمل لائک جب پراپر ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو شاید نہیں بتائی
ایویڈنس جب انٹر کر رہے ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں آپ لوگ کسی بندے کو اس کے ایفیڈیوٹ سے غلط ثابت کر دیتے ہو. سو فار ایگزامپل آپ اس کو کہہ دیتے ہو، سو اسی واپس پیسے والے مانیٹری کوشچن پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں اس پروسیکیوشن کاؤنسل سے یا پروسیکیوشن سائڈ سے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں لی، بٹ جو اس کا ایفیڈیوٹ ہے اس کے اندر اس نے بیان دیا ہوا ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے. تو اس کا پراپر وے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس نے کوشچن کا آنسر دے دیا کہ یور آنر نہیں میں نے کوئی پیسے نہیں لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ سب سے پہلے کورٹ سے ریکویسٹ کرو گے. کچھ بھی چیز خود سے پریزنٹ نہیں کرنی کہ بھائی اسکرین اوپن کی پریزنٹ کی یا پیج سامنے کر دیا جج صاحب یہ دیکھیں، یہ چیزیں نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ پہلے جج سے ریکویسٹ کریں گے کہ یور آنر اف یو وڈ الاؤ آئی وڈ لائک ٹو present the exhibit of or the affidavit of ABC. تو اگر جج آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں، آپ جج آپ سب سے پہلے وہ ایفیڈیوٹ اٹھاؤ گے. ایفیڈیوٹ میں سے وہ اسٹیٹمنٹ جو کہی ہوگی اس اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کرو گے. اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کرنے کے بعد اس وٹنس سے آپ پوچھو گے کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی ہے، کیونکہ وہ ایفیڈیوٹ سائنڈ ہوتا ہے اور اسی نے جمع کروایا ہوتا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. اب بہت ریئر سرکمسٹانسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم کھیلنے کے لیے نہیں آئی ہوئی نا وہ ڈس ایگری کر دیتی ہے کہ نہیں یہ میری اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. اس سینیریو میں تو لائک جج دیکھ رہا ہوتا ہے، جج اسکورنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے. تو وہ اسٹیٹمنٹ آپ اس کو دکھاؤ گے اور جب آپ اس کو دکھا دو گے اور وہ مان لے گا کہ یہ میری ہی اسٹیٹمنٹ ہے تو بس آپ اپنے پاس پوائنٹ نوٹ کر لو گے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ جج کو کہنا چاہتے ہو کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یور آنر. بعد میں کلوزنگ میں آپ وہ پوائنٹ دوبارہ ہائی لائٹ کر دو گے کہ یہ تو اپنی ایفیڈیوٹ سے ہی مکر گیا تو اس کی ٹیسٹمنی کو کیسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اس میں پھر ہمارے پاس ہر سائٹ کو لائک ٹائم دیا ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ کے لیے 5 منٹ دیے گئے، فار ایگزامپل ڈائریکٹ ایگزامینیشن کے لیے 7 منٹ دیے گئے، کراس ایگزامینیشن کے لیے 7 منٹ دیے گئے، سیم کلوزنگ کے لیے 5 منٹ دیے گئے. وہ تو ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس اور کتنا ٹائم اویلیبل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن یا آرگنائزنگ کمیٹی کتنا ٹائم الاٹ کرتی ہے. اچھا، کیس پیکج سے کچھ بھی باہر سے یوز نہیں کیا جا سکتا. کوئی کیس لا، کوئی ججمنٹ، کوئی بھی ایسا فیکٹ جو کیس پیکج کے اندر موجود نہیں ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جو کیس لاز بھی دیے گئے ہوتے ہیں کیس پیکج کے اندر، وہ کیس لاز پروسیجرل ہوتا ہے. لائک آپ اپنی جج کو کہہ سکتے ہو آنر لائک آپ ہمیں اس کیس میں ہمیں کہا گیا تھا، سو فار ایگزامپل شیلا رضاوت سے واپڈا والے کیس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا تو یہ آپ باندھیں لو. ٹھیک ہے، آپ جاؤ گے اور آپ کہو گے کہ جو ہے نا یہ پروسیجرل یوزلی ہوتا ہے. پروسیجرل آپ کا بھی ایگزیبٹ کے پراپر وے نہیں، انہوں نے طریقہ نہیں یوز کیا پراپر، آپ وہ کیس کا اٹھا کے کہہ سکتے ہو یا نا یہ ایگزیبٹ کیونکہ انہوں نے پراپر طریقے سے سبمٹ نہیں کیا کورٹ میں، اس کو ریموو کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کیس لاز ہوتے ہیں. پروسیجرل ہوتے ہیں کیس لا پہ کوئی فیکچوئل کوئی اس طرح کا سینیریو نہیں ہوتا، پرنسپل بیسڈ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف پروسیجرل کیس لاز ہوتے ہیں. وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی پروسیجر کے لیے. ادروائز باہر سے کوئی کیس لا آپ یوز نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز آؤٹ آف کیس. ہاں، اب یہاں پہ چلیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ججز سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا. تو آپ کیس پیکج سے باہر سے کچھ بھی یوز نہیں کر سکتے. فیکٹس ہیں، فیکچوئل کیس ہے، سب فیکٹس کیس لا کے اندر کیس پیکج کے اندر ہیں. وہیں سے آپ ہر فیکٹ کو اٹھائیں گے اور اسی فیکٹ کو پھر آپ یوز کریں گے. اب آپ نے انہیں کو کس طرح اس طرح ٹوسٹ کرنا ہے کہ آپ کی فیور میں چلا جائے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جتنا اچھے طریقے سے آپ کر سکیں گے نا ٹوسٹ، اتنا ہی آپ کے ہاتھ میں جائے گا اور اسی حساب سے آپ کو اسکورس بھی ججز دیں گے. اچھا، ٹپس جو اٹرنیز ہوتے ہیں ان کے لیے، جو موک ٹرائل کے اٹرنی ہوتے ہیں لائک اسٹوڈنٹس، تو ادروائز اگر آپ کسی اٹرنی کو کوئی مشورہ دیں گے تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں سمجھائیں گے. تو بیسیکلی جو موک ٹرائل کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کے لیے جو ٹپس یہ ہیں کہ ایک تو کیس کو
اتنا اچھا پریپیئر کریں کہ آپ کو فنگر ٹپس پہ بتاؤ. اوکے سو فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ 7 اگست کو یہ واقعہ ہوا, آپ کو آلریڈی مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ 7 اگست کو کیا واقعہ ہوا. اس کے لیے بار بار کیس فائل کو پڑھیں. کیس وہ ایک سٹوری ہے, سٹوریز ہم لوگوں کو ہمیشہ اچھے سے یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی سٹوری ہے اس کو ہمیشہ یاد کریں پراپر وے میں, جتنے اچھے طریقے سے اس پہ گرپ حاصل کر سکتے ہیں گرپ حاصل کریں. آپ لوگوں کے لیے سیم گوز فور وٹنسز بھی, وہ بھی کیس صرف اپنے وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کو نہ پڑھیں, وہ پورے اوور آل کیس کو پڑھیں ایک بار, مطلب ہو کیا رہا ہے, کیا سچویشن چل رہی ہے. جب آپ 2-3 بار کیس فائل کو پوری طرح سے پڑھیں گے آپ کو آلریڈی اندازہ ہو جائے گا کہ کیس کس طرف جا رہا ہے, کیا چیزیں میرے حق میں جا رہی ہیں, کیا چیزیں میرے خلاف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہر ٹیم نے دونوں سائڈس پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں, ڈیفینس سائڈ بھی آپ کو پریزنٹ کرنی پڑ سکتی ہے, پروسیکیوشن سائڈ بھی آپ کو پریزنٹ کرنی پڑ سکتی ہے. تو دونوں سائڈ سے آپ کے پاس ہر چیز پریپیئر ہونی چاہیے. ڈائریکٹ ایگزامینیشنس پریپیئر ہونی چاہیے, کراس ایگزامینیشنس پریپیئر ہونی چاہیے, اوپننگ اسٹیٹمنٹس, کلوزنگ اسٹیٹمنٹس, ہر چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر آبجیکشنس پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ججز کو جتنا زیادہ آپ لوگ اہمیت دیں گے نا, ججز اتنے زیادہ نمبر آپ کو دیں گے. دس از لائک یہ ایک کامن پرنسپل ہے. ایک بندے کو آپ اگنور کر دو گے تو وہ ایٹ دا اینڈ جب اس کی باری آئے گی وہ بھی آپ کو اگنور کر دے. تو جتنا زیادہ آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے یا جتنا زیادہ آپ اس کو انویسٹ کروائیں گے کیس کے اندر, اتنا زیادہ وہ بھی آپ کو سکور دے گا. ٹھیک ہے, آبجیکشنس بیسٹ چیز ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. جتنا زیادہ آپ کی گرپ اچھی ہوگی آبجیکشنس پہ, آپ اگلے وٹنس کو کنفیوز کر سکتے ہیں, اگلے اٹرنی کو کنفیوز کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں آبجیکشنس کی بیس پہ. آپ نے آبجیکشنس اگر ریز کر دیا نا, ایک کوشچن چل رہا ہے, ایک وٹنس فلوئنٹلی ان کے جواب دے ہی جا رہا ہے ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں, ایک دم آپ نے آبجیکشن ریز کر دیا, وہ وٹنس بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا اسی ٹائم کی. او انلیس کہ وہ بہت اچھا ویل پریپیئرڈ ہو یا بہت ایکسپیرینسڈ ہو, وہ کنفیوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور سیم ڈیفینس سائڈ پہ بھی اگر کوئی کراس بہت اچھے طریقے سے کراس کر رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ چیز پروو کر دے گا, آپ ایک دم آبجیکشن ریز کر دو گے. آبجیکشن ڈیفینیٹلی پوائنٹ کے مطابق ہونے چاہیے, بٹ کبھی کبھی آپ لوگ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑا سا آپ آگے چلے جاتے ہو اور غلط آبجیکشن بھی ریز کر دیتے. جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ آبجیکشن کو سسٹین کرے یا اوور رول کر دے, بٹ سسٹین اور اوور رول کرنے سے پہلے اٹ از امپورٹنٹ کہ جج بھی آپ سے پوچھے کہ اوکے آپ کہہ رہے ہیں یہ آبجیکشن فیئر سے ہے, اس کے بارے میں اپوزٹ سائڈ کا کیا کہنا ہے. اٹ ڈپینڈس, کچھ ججز یہ کرتے ہیں, کچھ ججز لائک پاکستان میں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ججز ڈائریکٹ اس کے اوپر اپنا آنسر دے دیتے کہ سسٹینڈ یا اوور رول. ٹھیک ہے, لیکن جو باہر کے ججز آتے ہیں یا کچھ پریپیئرڈ جو پراپر وے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جج دونوں سائڈس کو سنے اس آبجیکشن کو. ٹھیک ہے, اور اگر وہ چیز اس میں چلی جاتی ہے تو وہ وٹنس جو ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ اسٹوری جو جج سن رہا ہوتا ہے بڑے فوکس کے ساتھ, جب آپ آبجیکشن ریز کر دیتے ہو تو وہ اس کا مائنڈ بھی آبجیکشن کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو پوائنٹ وہ پروو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پاتے ہیں, مطلب وہ اتنا اچھے سے پریزنٹ نہیں کر پاتے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر سوال پہ آبجیکشن کریں. جج تنگ آ جائے گا تو وہ آپ ہی کے نمبر کاٹے گا. تو بیٹر ہے کہ جتنا زیادہ انگیج کر سکیں جج کو, اتنا زیادہ انگیج کریں. انگیج رکھیں گے تو تبھی وہ آپ کو مارکس بھی اسی حساب سے. ٹھیک ہے, اوکے, تو زیادہ سے زیادہ گرپ ہونی چاہیے آپ لوگوں کی آبجیکشنس کے اوپر. آپ کو فنگر ٹپس بھی یاد ہونی چاہیے. جیسے ہی پتہ چلا اس نے کوئی ایئر سے بات کر دی, آبجیکشن ریز کر دیا. جیسے ہی کوئی لیڈنگ کویشچن آیا آپ نے آبجیکشن ریز کر دیا. اسپیکولیشنس, آرگومنٹیٹیو, واٹ ایور جو آپ لوگوں کے پاس اور اس ٹائم اویلیبل. اپنی اوپننگز اور کلوزنگ کو زیادہ اچھا ہے کہ آپ خود یاد کر کے. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب پیج کو دیکھ کے پڑھنا از ناٹ اے گڈ تھنگ. جتنا زیادہ آپ پیج کو دیکھ کے پڑھیں گے اتنا ہی لائک جج کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا. جتنا آپ جج کو دیکھ کے پڑھیں گے اتنا زیادہ جج کا انٹرسٹ رہے گا. یہ چیزیں اسکورس میں کام آتی ہیں. بیسکلی اسکورس میں بھی, یہ ریئل لائف میں بھی کام آتی ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور فون پہ دیکھ کے بات کر رہے ہیں تو وہ انسان ظاہر ہے وہ انٹرسٹ لوز کر دے گا, یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جج کے سامنے ہیں, جج کے سامنے اس جج کو دیکھ کے آپ انہی سے بات کر رہے ہیں, تو بیسکلی اوپننگ اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ آپ ایک جج کو بتا رہے ہیں کہ کیا سینیریو ہوا, میرے ساتھ کیا ہوا, میرے کلائنٹ کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ مظلوم ہے, اس نے کوئی قتل نہیں کیا یا واٹ ایور جو آپ کہنا چاہتے ہیں.
تو جتنا زیادہ آپ جج کو دیکھ کے کریں گے اور جتنا زیادہ آپ خود سے کریں گے نا تو وہ زیادہ اسکور بھی ملیں گے, زیادہ اچھی طریقے سے پریزنٹ ہوگا. انسٹیڈ کہ آپ ریڈ کریں, ریڈنگ انگلش میں سب کی اچھی ہوتی ہے, مطلب بہت ریئر ہے اگر کسی کی اچھی نہیں ہے. تو یہاں اردو میں کیس ہو رہا ہے تو اردو ریڈنگ ہو گئی, وہ دیکھ کے سب پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا ہوتا ہے تو آپ ایکسٹرا یہ کریں گے جج کو دیکھ کے بولیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ کم بھی بولیں گے نا اور جج کو دیکھ کے بول رہے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ جج آپ کو اسکور اس کی نسبت زیادہ دے گا جو صرف اور صرف دیکھ کے پڑھ رہا ہے. پریفریبل یہ ہے کہ آپ ایسی ٹرمز یوز نہ کریں کہ جو پروناؤنس نہ کر سکیں, ٹھیک ہے. جتنا ایزی کر سکیں اپنے لیے اتنا ایزی کریں, انسٹیڈ کہ آپ ایک چیز کو غلط طریقے سے پڑھیں. اور جب آپ کو پتہ ہونا کہ یہ چیز میں پروناؤنس نہیں کر سکتا تو آپ خود بھی آپ کا بھی کیا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے نا, وہ شیٹر ہو جاتا ہے کہ یار اوکے یہ یہاں پہ میں پھنس جاؤں گا, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پھنس جائیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز یوٹیلائز نہ کریں جو آپ کنوے نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. جتنا ایزی کر سکیں اپنے لیے اتنا ایزی کریں. اور اس طرح سے وٹنسز کے لیے جو آپ کے کریکٹرز ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں, اچھی طرح سے ان کے بارے میں انز اینڈ آؤٹ ہر چیز اس کی پتہ ہونی چاہیے آپ کو. کیا آپ نے ایفیڈیوٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی اسٹیٹمنٹ آپ نے ایفیڈیوٹ میں اپنے خلاف دی ہوئی ہے اور آپ اس سے مکر جائیں گے تو آپ کی ٹیسٹیمنی کی ویلیو بالکل زیرو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو میک شیور کریں کہ آپ اگر آپ نے کچھ خلاف بھی بولا ہوا ہے تو آپ اس کو اس کو کسی طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے پوائنٹ. بٹ جب آپ کیس پہ اچھی طرح سے آپ کو ایفیڈیوٹس پتہ ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی وے ہوتا ہے کہ اوکے میں یہاں پہ اگر یہ بات آتی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنر میں نے پیسے تو لیے مگر پھر وہ یا جو پیسے یہ لوگ آفر کر رہے تھے وہ پیسے سے زیادہ میں اتنے ٹائم میں کما سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ پیسے میری اسٹیٹمنٹ کو نہیں کر سکتے. میں بہت نیک انسان ہوں, بہت پرہیزگار انسان ہوں, تو مجھے کوئی خرید نہیں سکتا. تو اس طرح کر کے آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ایک اپنے کیریکٹر میں یہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ ایک آرمی آفیسر بن کے جا رہے ہیں تو آپ آرمی کے ڈریس میں جائیں. آپ پولیس آفیسر بن کے جا رہے ہیں پولیس آفیسر کے ڈریس میں جائیں. لائک ڈاکٹر بن کے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے ڈریس میں جائیں. جتنا زیادہ آپ اپنے کریکٹر کو اڈاپٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ہائی لائٹ ہوں, ٹھیک ہے. اب ایک میچ میں 2 سائڈز ہیں, ہر 8 بندے ہیں. جج نے 8 بندوں کو سننا ہے. اب 8 بندوں میں جج دیکھے گا کہ یار اس کی ڈریسنگ کس کی اس حساب سے ہوئی ہے. اب آپ سب لائرز ہیں, ڈیفینیٹلی لا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے سب کالے کوٹ پہن کے چلے جائیں, ٹھیک ہے. اٹرنیز اگر جائیں بھی تو وہ دیٹ ڈیپینڈس کہ وہ کیا انہوں نے پراپر ڈریسنگ رکھی ہوئی ہے. بٹ اٹ از بیٹر کہ جو وٹنسز ہیں وہ اپنے کریکٹر کے حساب سے ریڈی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب فار ایگزامپل اگر آپ اپنی پٹی باندھ لیتے ہیں بازو پہ کہ مجھے چوٹ لگی تھی اور چلے جاتے ہیں تو دیٹ از اے گڈ تھنگ. بیسکلی جج کے لیے آپ ایک ایکچوئل میں آپ کوئی کریکٹر بن گیا جس کو جج بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اوکے یہ اپنے کریکٹر میں اب اس کے اسکور بن گیا, ٹھیک ہے. اچھا جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ آپ غلط ثابت ہو گئے یا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ پھنس جائیں یا اپنی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو آپ پریشان نہیں ہونا وہاں پہ, ٹھیک ہے. آپ کی ٹیم ہمیشہ آپ کو بچا سکتی ہے. اٹرنیز کے پاس ہمیشہ ری ڈائریکٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب ری ڈائریکٹ ہوگا وہ آپ کو بچا سکتا ہے اگر وہ پہلے نہیں بچا سکا, کیونکہ بچانا از بیسکلی ان دا ہینڈز آف اٹرنی, ٹھیک ہے. وٹنس خود اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں بعد میں اسٹیٹمنٹ چینج کرنا چاہتا ہوں, نہیں. انلیس کہ اٹرنی آئے اور اٹرنی نوٹ کر رہا ہے کہ یار میچ کے دوران ٹھیک ہے اس نے یہ بات غلط کی تھی, ناؤ آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یار یہ بات آپ نے غلط کر دی تھی تو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ری ڈائریکٹ کر کے آپ وہ کوشچن کریں اور وہ اس کا بہتر طریقے سے جواب دیں. ڈائریکٹ از بیسکلی کہ آپ نے اپنی اسٹوری بتانی ہے کہ کیا کیا ہوگا. کراس از بیسکلی کہ میں نے آپ کو غلط ثابت کرنا, ٹھیک ہے, یا کہیں پہ آپ کو پھنسا دینا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ سے. جتنی زیادہ آپ کی کریڈیبلٹی رہے گی اتنا اچھا رہے گا. اگر آپ نے کہیں پہ غلط اسٹیٹمنٹ دے دی اس طرح سے کر دیا تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی شیٹر ہوتی ہے, انلیس کہ پھر ری ڈائریکٹ ہو کے آپ اپنی کریڈیبلٹی واپس بحال کر دیں. ادروائز جتنی کم کریڈیبلٹی اتنا ہی کم اسکوپ, سمپل سا فارمولا. باقی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سیدھا
ٹھیک ہے. اسٹوری آپ ایک بار یاد کر لیں تو آپ اپنے آپ سے خود سے اس چیزوں کو کنوے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یاد کر کے چلے جائیں کہ فار ایگزامپل ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں یہ کوشچنز ہیں, کراس ایگزامینیشنس میں یہ کوشچنز ہیں. آپ اپنے پاس ایک پیپر رکھ لیں. وٹنسز تو کسی صورت پیپر نہ رکھیں. اٹرنیز اگر رکھنا بھی چاہیں تو وہ اپنے سامنے پیپر رکھ سکتے ہیں اگر وہ روسٹرم پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اگر وہ کسی جج کے سامنے سیدھا جا کے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر اٹ از بیٹر کہ ان کے پاس بھی کوشچن پیپر نہ, سب کچھ ان کو زبانی یاد ہو. اور جتنا زیادہ زبانی یاد ہوگا اتنا ہی اچھے طریقے سے وہ کنوے کر سکے گا اور اتنا ہی زیادہ سکورز اس کو مل سکتے ہیں. جو چیز پڑھ کے بتائی جا رہی ہے وہ اتنا خوشی سے نہ ججز سنتے ہیں اس کو اور نہ ہی اس کے سکورز ہوتے ہیں. سیم ججز, اب جج اگر ایک جج آ رہا ہے تو وہ یہی چیزیں دیکھتا ہے نا. فار ایگزامپل وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی کلیئرٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ ایک چیز کنوے کر رہے ہو. میک شیور کریں ججز آپ کو اسکور ہمیشہ تبھی دیں گے جب آپ ججز کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں. ٹھیک ہے. اگر جج انگیج نہیں ہے نا 2 گھنٹے کے میچ میں, جج بور ہو رہا ہے, کوئی بھی انسان ہوگا اس کو آپ 2 گھنٹے بٹھا دیں گے کہ میری اسٹوری سنو تو وہ ڈیفینیٹلی بور ہو جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ جج کو انگیج رکھیں, جج کو دیکھ کے اپنی باتیں کہیں. آپ کے پاس کیس اور رولز پراپر آپ کو یاد ہونے چاہیے. کیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آتی ہے آپ کو زبانی پتہ ہونی چاہیے کہ اوکے اس ٹائم اس نے یہ بات کی تھی, اس ٹائم اس نے یہ بات کی تھی. پھر اسی طرح ریبٹل, زیادہ سے زیادہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا لیگل آرگومنٹس کتنے پراپرلی آپ کنوے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلوزنگ اور اوپننگ میں کتنا اچھے طریقے سے آپ ڈائریکٹس کر رہے ہو, کتنے اچھے طریقے سے آپ کراس کر رہے ہو. اس میں اور موٹ میں یہی فرق ہے. لائک موٹ کمپٹیشن میں ہم ریسرچر اس کو بٹھا دیتے ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ چلو آؤ یار چلتے ہیں ریسرچر تم بیٹھ جانا, زیادہ سے زیادہ ہمیں پرچیاں آ کے پکڑا دیں گی. پرچیوں میں بے شک کچھ لکھا ہو نہ لکھا ہو, اٹ ڈزنٹ. بٹ یہاں پہ چاروں ٹیم ممبرز نے برابر کی ایفرٹ پٹ کرنی ہوتی ہے. ہر انسان کا جتنی وہ ایفرٹ پٹ کرے گا اتنے ہی زیادہ اسکورس. ٹھیک ہے. کیونکہ کلیکٹیولی اسکورنگ ہوتی ہے, ایک بندے کی اسکورنگ نہیں ہوتی کہ اوکے اٹرنی نے 10 نمبر لے لیے اور وٹنس بے شک 1 نمبر لے لے, اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ اٹ ڈز میٹر. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ٹیم ورک, ٹیم کوآرڈینیشن جتنی اچھی ہوگی اتنے ہی اسکور زیادہ ہوں گے, اتنے ہی بہتر طریقے سے آپ لوگ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں اور اتنا ہی زیادہ آپ ججز کو انگیج کر سکیں. ٹھیک ہے. ججز یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ یار اوکے یہ ٹیم جو ہے آپس میں کتنا کوآرڈینیٹ کر پاتی ہے یا کتنا اپنے کیس کو اسٹرانگلی پریزنٹ کر پاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور افیکٹولی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ موک ٹرائلس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اگر کہیں پہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا. بہت سی چیزیں لائک دیکھ کے اور جب سامنے ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر رولس کو ڈیوائڈ کر لیں. سو فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ یار ہم 4 بندے ہیں, 2 نے وٹنس بننا ہے, 2 نے اٹرنی بننا ہے, تو آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں کہ یار یہ وٹنسز ہوں گے, یہ اور یہ اٹرنی ہوں گے. کون اٹرنی 1 ہوگا, کون اٹرنی 2 ہوگا, یہ اوپننگ کرے گا, یہ کلوزنگ کرے گا. یہ وٹنسز جو ہیں کون سا لے وٹنس ہوگا, کون سا ایکسپرٹ وٹنس ہوگا. یہ سب چیزیں لائک ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر اسی حساب سے بار بار پریکٹس کرتے ہیں. بار بار جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنی ہی اچھے طریقے سے آپ کنوے کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکس آئی تھنک آئی ٹرائیڈ کہ میں آپ لوگوں سے تک کنوے کر پاؤں. موسٹ آف دا تھنگس ہم نے ڈسکس کی ہیں. اگر آپ لوگوں کے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کوئی کوشچنس ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اوکے. یہ ڈاکیومنٹ بیسکلی میں پی ایل ایس اے والوں سے شیئر کر دوں گا, شیری کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ آپ لوگوں تک آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. اور رائمہ عارف کہہ رہی ہیں اٹ ول بی بائی لنگول اور اونلی ان انگلش. آئی ایم ناٹ شیور. یہ آپ کو پی ایل ایس اے کی ٹیم ہی بتا سکتی ہے کہ یہ کمپٹیشن بائی لنگول ہو رہا ہے یا انگلش میں ہو رہا ہے. بٹ دا بیٹر تھنگ از کہ کمپٹیشنس آپ لوگ انگلش میں کریں. ٹھیک ہے. بائی لنگول کمپٹیشنس کامیاب نہیں ہیں. ایک ٹیم اردو میں بول رہی ہے, ایک ٹیم انگلش میں بول رہی ہے, دس از ناٹ پراپر وے نا. کوئی بھی مطلب جج بھی کہے گا کہ یہاں پہ تو مذاق ہو رہا ہے. ایک آیا اردو میں شروع ہو گیا, ایک آیا انگلش میں شروع ہو گیا. کیونکہ وہ پھر اس حساب سے نہ کراس ہو سکتا ہے, نہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے, نہ پریپریشن ہو سکتی ہے.
بیٹر وے یہ ہے کہ ایک لینگویج ہو. اگر اردو میں کمپٹیشن ہے تو اردو میں ہو, انگلش میں ہے تو انگلش میں. بائی لینگویل دونوں لینگویجز کا نیور بہت سارا. اس وٹنس رول سپورٹیو فار لا اسٹوڈنٹ علیزے کہہ رہی ہیں. دیکھیں سپورٹیو ایٹ دا اینڈ آپ کا پرپز کیا ہے, کہ آپ گین کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب گین یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمیں لیگل پروسیجرز پتہ ہوں گے, جتنا زیادہ ہمیں لیگل نالج ہوگی, اتنا زیادہ بیٹر ہوگا. وٹنسز کا رول سپورٹیو ہی ہے لا اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ دے آر لرننگ سم تھنگ. ٹھیک ہے, بلکہ اگر میں میچ کے دوران کہوں تو وٹنسز آر دا میکر بریکر آف دا میچ. تو آپ یہ گیم سارا وٹنس ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کیونکہ اسی کی ڈائریکٹ ایگزامینیشن پہ اسکورنگ ہونی ہے, اسی کی کراس ایگزامینیشن پہ اسکورنگ. جتنا زیادہ وہ وٹنس اپنے اٹرنی کو سپورٹ کر پائے گا اتنا اچھا ہوگا. تو لا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بیٹر بیسکلی یہ اچھا چانس ہوتا ہے کہ وہ اس سے سیکھ سکیں کہ کس طرح سے وٹنسز کو, لائک جو وٹنسز ہوتے ہیں نا, اگر آپ پریپریشن کریں تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کراس بھی پریپیئر کریں, ڈائریکٹ بھی پریپیئر کریں. اس سے آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ کس طرح کراس بنتا ہے, کس طرح ڈائریکٹ بن جاتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی سپورٹیو ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں اٹرنی بننا چاہتا ہوں, یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ٹیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. لیکن ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ وٹنسز لائک نیچے ہیں, اٹرنیز اوپر نہیں, دونوں کا برابر رول ہے. بلکہ وٹنسز کا ان کی نسبت زیادہ رول ہے اٹرنیز کے نسبت. ٹھیک ہے. واٹ از نارمل ٹائم سلاٹ فار موک ٹرائلس؟ نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ یہ آرگنائزنگ کمیٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کب تک کرنا چاہتے ہیں. اوکے, پی ایل ایس اے سینگ کہ انگلش لینگویج میں ہی ہونے جا رہا ہے, کمپٹیشن والی بک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. During rebuttal, can we use judgments to substantiate our stance or only create contradiction in facts of the case? Contradictions in facts of the case is the most important. کیونکہ ججمنٹس آپ کو آؤٹ آف دا کورٹ لانی پڑیں گی نا, کیس فائل میں تو ہوں گی نہیں, تو دیٹ وon't work out. اٹ ڈپینڈس کہ اب ججز کون سے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹرینڈ یہ ہے کہ جو ججز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ موٹ کورٹ کمپٹیشنس کے ججز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طرح سے جج ہوگا یا کس طرح سے میچ ہوگا. یا تو کسی جج نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہو, یا کسی جج نے خود کیا ہو, تو وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب جب ایک موڈ کورٹ کا جج آ کے لائک آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ نیگیٹو اباؤٹ دیم, بٹ بات یہ ہے کہ اگر ایک موڈ کورٹ کے جج کو آپ بغیر بتائے بغیر سمجھائے جج بٹھا دیں گے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اسی طرح جج کرے گا جیسے ایک موڈ کورٹ کمپٹیشن کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بیٹر وے یہی ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ جج کو انگیج رکھیں گے, جتنا آپ کریکٹر میں ہوں گے, اتنی زیادہ اسکورنگ ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ بس یہ بات کا دھیان رکھیں کہ آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں, زیادہ چیزیں آپ کنوے کریں, تاکہ ججز جتنا زیادہ آپ کے ساتھ انگیج ہوں گے اتنی زیادہ اسکورنگ کر سکیں گے. کیونکہ اگر ایک جج کو نہیں پتا موک ٹرائل کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو انہی چیزوں سے جج کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا جج کو انگیج کر رہے ہیں, یا آپ کتنا زیادہ کریکٹر ہیں. اوور ایکٹنگ بھی نہیں کرنی, اور مطلب ایکٹنگ برابر کی کرنی ہے کہ جتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ججمنٹس آپ یوزلی یوز نہیں کر سکتے. آپ کہہ بھی دیں تو وہ پھر وہی بات ہے کہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج موڈ کورٹ کمپٹیشن کا جج ہے کہ موک ٹرائل کا. تو اگر آپ موڈ کورٹ کمپٹیشن کے جج کے سامنے ڈیورنگ کلوزنگ آرگیومنٹس ججمنٹ ڈال دیں گے, تو وہ شاید زیادہ اسکور کرتے آپ کو. بٹ ان ریئلٹی جو موک ٹرائل کمپٹیشن ہے اس کے اندر ججمنٹس اس طرح سے یوز نہیں ہوتے, صرف کیس فائل کے اندر ہی رہا. But you get to know the binding rules of mock trial in the near future. I hope. Sorry, binding rules of the chief and cross and motions. Where do we get? I think rules convey کر دیے جائیں گے ٹیم کی جانب سے. I'm not sure کہ کیس فائل کس طرح کی آ رہی ہے اور کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی. I'm not sure about that. تو میں اس بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسپیسیفکلی کہ بائنڈنگ رولس آپ کو کہاں ملیں گے. آن لائن اویلیبل ہیں, ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رولس آف ایویڈنس اویلیبل ہیں,
اگر آپ اپنی نالج کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز جو ٹیم لائک آپ سے کیس فائل شیئر کرے گی, رولس شیئر کرے گی, کلیریفیکیشنز اگر شیئر کرنا چاہتی ہیں تو وہ وہاں سے کر سکتی ہیں, اور رولز بھی انہیں کے اندر شیئر کر دیے جاتے ہیں. اگر اسپیسیفکلی آپ چاہ رہے ہیں اپنی نالج کے لیے تو آپ انٹرنیٹ پہ آن لائن جا کے امریکن موک ٹرائل کمپٹیشنس کے جو رولز ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ بہتر زیادہ سے زیادہ لرننگ ہو سکے گی. I think there is a mock trial by the PLSC. I'm not sure about it. I think there is. تو آپ پی ایل ایس سی کی ٹیم سے رابطہ کر لیں. میرا خیال ہے وہ کوئی کمپٹیشن کروا رہے ہیں. Can we include case law in our closing statement just to persuade the judge and support our argument? عائشہ, I think یہ کوشچن ہم نے ابھی اس پہ بات کی ہے کہ لائک اٹ ڈپینڈس کہ جج کون ہے. ادروائز آپ یوز نہیں کر سکتے. اگر کوئی موک ٹرائل کا جج ہے, ہی وانٹ سپورٹ اٹ. ادروائز جو ججز ہیں موڈ کورٹ کمپٹیشن میں بھی وہ زیادہ وہ اسکورنگ کرنے ہوتی ہے اس بات میں, ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. It totally depends on the judges. Anything which is not mentioned in the court case file is not binding, right? It is not binding کہ آپ یوز بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یوز نہیں کر سکتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے. آپ بول دیں اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, زیرو ویلیو. Can we have the PDF of the lecture? Yes, I will share it with the PLSA team. وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سے. So I think there's no question. Okay. So I think آپ لوگوں کا سیشن اچھا گیا ہوگا. I don't think there is any other questions. I believe so. There is no more questions right now. So thank you so much, Mr. Hassan, for that incredible, insightful, and practical session for today. Your experience and clarity have given us a strong foundation to build on as we move toward this bootcamp. So to all of our participants, your engagements today have been inspiring for us. This session was just the beginning, and there is so much more to learn and explore as we are moving to the journey from case theory to verdict. Before I conclude formally, I encourage you all to must register yourself along with your team at our upcoming PLSA First National Mock Trial Competition in collaboration with the Blackstone School of Law and Business Alonso Loca. Whether you are new to mock trials and already passionate about litigation, there is your chance to shine, to grow, and to challenge yourself along some of the brightest law students from across the country. Registrations are open now, so don't miss out the opportunity to put your training into action. With that, thank you so much once again to all of the participants and the speaker for being the part of today's session. We look forward to seeing you in the tomorrow session of the bootcamp and of course in the courtroom as a participant of our upcoming national competition. Until then, stay confident and keep advocating. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.